جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون ہم نے شروع کی ہے، اور سورۃ الکافرون سورہ نمبر 109 ہے اور مکی صورت ہے، اور آیات اس کے اندر کتنی ہیں جی؟ کوئی دیکھ کے بتائے گا؟ 6 آپ ہی 6 آیات۔ جی الحمدللہ۔ چھوٹا سا ہم ابھی بسم اللہ کریں گے، یہ ہم آلریڈی بہت دفعہ پڑھ چکے، سورۃ الناس کے اندر بھی، سورۃ الفلق کے اندر بھی، سورۃ الاخلاص کے اندر بھی، وہی چیز یہاں پہ بھی سٹارٹ ہوئی ہے۔ اتنا ہی ہم نے دوسری کلاس میں بھی کیا، کل یا ایھا الکافرون، کل یا ایھا الکافرون۔ جی کل کے بارے میں ہم لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے، اور الحمدللہ میرا اس بات کا یقین اب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ کون آپ میں سے بتائے گا کل کے بارے میں کہ کل ہم سے کیا کہہ رہے، اس کی گرامیٹک انالیسس کیا ہے؟ جی سنبل۔ کل فعل امر ہے آپ ہی، ٹھیک ہے، اور اس میں فاعل انتا ہے۔ جی سب سے پہلے ہم کہیں گے فعل بالفاعل ہے، فعل بالفاعل ہے، فعل امر ہے، اور فاعل اس کے اندر انتا ہے، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور یہ باب نصرہ سے ہے۔ باب ناصرہ سے ہے۔ جی فعل امر کے حاضر کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صیغہ۔ صیغہ کہتے ہیں جی، صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر۔ حاضر۔ اور یہ قل ہے تو قل کے بعد ایک پورا جملہ آتا ہے جو اس کا مفعولہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مفعول بھی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کل کے بعد ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے جو مقولہ کہلاتا ہے، اور جو مفعول بن کے آتا ہے۔ فعل بالفاعل کا مفعول بنتا ہے، اور یہ مل کے سارا فعل قل اپنے فاعل انتا اور مقولہ مفعول مل کے جملہ فعلیہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فہمینہ آپ بتاؤ گے کہ اس کے جو ہم نے ابھی تک بات کی، اس کل کا جو ہے روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو لام۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، ثلاثی قاف مجرد کا یہ ہے، قاف واو لام۔ اور جب ہم نے ثلاثی کہا کہ اس مجرد کا تعلق باب ناصرہ سے ہے، تو اب اس کی کیا تو بنے گا؟ یہ میم جس طرح ناصرہ ہے تو قولا بنا، تو قابلہ۔ قولا سے اس کا مضارع بنے گا یقولو، نہیں یقولو۔ بالکل، ناصرہ سے بن گیا قابلہ، اور ناصرہ ین سورو، سرو۔
यंसुरु से बन गया है। यंसुरु के ऊपर जब हम इसको रखेंगे, इसकी शेप के ऊपर जब हम बिठाएंगे अपने रूट वर्ड को, तो हमारा क्या बन जाएगा? यक यकउलु। यकबुलु, ठीक है। क्योंकि वाव हर्फ इल्लत है, तो उसका जो पेश है वो कॉफ पे बीमारी चला कौन सी जाएगा। है? इसको बीमारी का नाम क्या है इसकी? अम, बीमारी इसकी, 3 बीमारियां होती हैं ना। फा कलेमा का हाँ जी, बीमारी का नाम और है, आइन हाँ कलेमा वो एक, बीमारी और है, और लाम कलेमा की बीमारी। इसको कौन सी बीमारी है? ठहरे लिखा हुआ था कहीं भूल गई, एक मिनट। मेहरुनिसा, आपको अम, याद है फा पे जी बीमारी का जो क्या नाम है, और आइन पे क्या है, और लाम पे क्या है? जो फा कलमा है उसको हम कहते हैं मिसाल। ठीक है। वाव कलमा के लिए आइन कलमा के लिए जो है उसका नाम है अजवफ। और लाम कलमा पर जब हुर्फ इल्लत आए तो हम उसको कहते हैं नाकिस। बिल्कुल ठीक है। अजवफ और लाम कलेमा जो है उसको हम कहते हैं नाकिस। जबरदस्त हो गया। अब इसको कौन सी बीमारी है? इसको अजवफ की बीमारी है, तो जिस अजवफ पे की की वजह बीमारी है। से ठीक है। उसके पीछे चूंकि साकन है, तो उसकी जो हरकत है वो साकन पे चली जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अमर है वो हमेशा अमर फेले मुजारे से बनता है। ठीक, हाँ जी। ठीक है। और फेले मुजारा हमारे पास लफ्ज क्या है? यकवुलू। अब इसकी बीमारी को दुरुस्त करो, इलाज करो इसका। यक वुलूक के जो वाव है उसको अजवफ की बीमारी है, जिसकी वजह से हम पिछला हर्फ देखेंगे, तो उस पे चूंकि वो साकन है, तो हम अ, हर्फ इल्लत की जो हरकत है उसको दे देंगे, यानी ये बन जाएगा यकूलू। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसकी हरकत जो है वो पीछे खाली बैठा हुआ है, उसकी दोस्ती उसके साथ है, तो वो अपना बोझ बीमारी की वजह से जो नहीं उठा पा रहा वो पीछे दे देगा और खुद वहीं पे मौजूद रहेगा, और बन जाएगा यकूलू। अब ये आ गया हमारे पास फेले मुजारे। अब इस पहले फेले मुझे मुजारे को मैंने अमर बनाना है। कितने स्टेप्स होंगे और क्या होंगे? कौन सा तीसरा बच्चा रह गया जिसने जवाब नहीं दिया? मेहरून साहब रह गए हो। किसने जवाब नहीं दिया अभी तक? पहला पार्ट किसने बताया, दूसरा किसने बताया, और तीसरा कौन रह गया है? आयशा, मैम हिस्सा दूसरा लेना फमीना चाहोगे ने। हमारे साथ? जी। तीसरा बच्चा नाम बोल दे अपना। फेमिना आप हो? मैम मैंने अभी ये दूसरा वाला बताया है, बीमारी जो भूल गई थी। तो मेहरुन्निसा आप रह गए हो। मौजूद हो क्लास में? जी, जी टीचर, आपने पूछा था कि आइन कलमा के लिए वो मैंने बताया था। हाँ, नहीं, आगे अब क्या आप बताना बताओ है? कि ये लफ्ज है यकूलू। अब फेले अमर बनाने के स्टेप्स हमने क्या सीखे थे? कैसे बनता है फेले अमर? अब ये हमारे पास मुजारे से पहली तो बात है ना कि मुजारे से बनता है। अमर फेले मुजारे से बनता है। ये लिखना भूल गई हूँ। अमर फेले मुजारे से बनता है। कैसे बनता है? अब क्या स्टेप है इसका? पहला स्टेप मैं क्या करूंगी? यकूलू को मैं क्या करूंगी कि वो अमर बन जाए? इसमें मुजक्कर हाजिर का जो सीगा है तकूलू, उससे फेले अमर बनेगा। तो सबसे ठीक है। पहले जो मुदारे की अलामत है हाजिर की, उसको हम गिरा देंगे, हजफ कर देंगे। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि अलामत मुजारे हजफ कर देंगे, गिरा देंगे। ठीक हो गया। और ये मेरा लफ्ज बन जाएगा तकुलू का जो है वो बन जाएगा कूलू। कूलू। जी। नेक्स्ट स्टेप। आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। लाम कलेमा सा, साकिन भी नहीं कहते। साकिन तो ये वाओ साकिन है। आखिरी हरफ किसी जब किसी वजह से साकिन हो
تو اس کے لیے ہم نے کیا لفظ سیکھا تھا؟ اس کو کبھی ساکن نہیں کہتے. کوئی مجزوم. بھی ورڈ کا لاسٹ مجزوم. لیٹر اگر کسی ریزن سے ساکن ہو تو تبدیل ہو کے ساکن ہو، یعنی کہ اصل میں کچھ اور ہو، تبدیل ہو کے ساکن ہو، اس کے لیے ہم نے ایک ورڈ سیکھا تھا، میم مجزوم. مجزوم. جزم کہتے ہیں، جزم. اس ساکن کو کہتے ہیں جزم. ٹھیک ہے، لام کلمہ کو جزم دے دیں گے، یعنی کہ یہ ساکن نہیں کہلاتا، اس ساکن کو ہی کہتے ہیں جزم. دے، جزم دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ لفظ مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے، جس زبر دینے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، زبر کو ہم کہتے ہیں کیا؟ فتح. فتح تو حرکت کو کہتے ہیں نا، جو ہم اعرابی حالت کی بات کر رہے ہیں ابھی. نصب. نصب، نصبی تو ہم حالت. کہتے ہیں نصب دینے سے منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے جی. ہیں پیش دینے سے، یعنی کہ پیش کو ہم نے کیا کہا تھا؟ پیش کا نام فتح. رفع حالت. پیش کو مرفوع کیا حالت. کہتے ہیں؟ مرفوع. مرفوع. مرفوع، رفع، رفع. ٹھیک ہے، رفع. رفع دینے سے لفظ مرفوع، رفع تو حرکت کا نام ہے نا، تو حالت کا نام ہے. رفع دینے سے مرفوع ہو گیا، نصب دینے سے منصوب ہو گیا. زیر کو ہم کہتے ہیں جر، جر دینے سے مجرور ہو گیا. تو اسی طرح جزب دینے سے کیا ہو جائے گا لفظ؟ جی مجزوم. زبر منصوب ہو جائے گا. مجزوم. ٹھیک ہے، آپ اگر اس پہ غور کرو تو ہم مفعول کے پیٹرن کے اوپر لا رہے ہیں. مفعول، مفعول کا بس مادہ بدل دینا ہے. فے کی جگہ میں نے جیم لکھ دیا، آئین کی جگہ میں نے زے لکھ دیا، اور لام کی جگہ میں نے میم لکھ دیا، جزم. ٹھیک ہے، تو یہ میرا لفظ بن جی. گیا مجزوم. تو اب یہ لاسٹ لیٹر کو ہم نے جزم دے دیا تو یہ لفظ بن گیا مجزوم. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ کاف کے اوپر پیش، واو ساکن اور لام ساکن. ٹھیک ہے، اگلا لفظ بن گیا کول. اب کیا کریں گے، اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ دو ساکن ایک ساتھ نہیں آ سکتے تو اس لیے ہم حرف علت کو گرا دیں گے. بالکل، یہ بھی ہم نے قاعدہ سیکھا تھا کہ دو ساکن، دو ساکن اکٹھے نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، اور اس کو حروف علت کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. حذف کر دیں گے. حذف کس کو کہتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دینا، ریموو کر دینا، وہاں سے گرا دینا، ہٹا دینا. اب حذف کرنے کے بعد کیا بن گیا ہمارے پاس؟ کل آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی. یعنی کہ جب ہم نے سارے رولز اپلائی کیے، فعل مضارع سے فعل امر بنایا، اور یقولو جو تھا اس کو ہم نے پہلے تو ہمارے پاس لفظ تھا یقولو، اور پھر یقولو جو تھا وہ ہمارے پاس کیا ہوا، اس کو ہم نے جب اس کے مادے کو دیکھا تو اس کے مادے کے اندر ایک بیماری تھی. اس بیماری کی وجہ سے ہم نے اس کا علاج کیا، اجوف کی بیماری تھی، اور علاج کے بعد ہم نے اس کو یقولو جو تھا وہ یقولو بن گیا. اس کے بعد ہم نے اس کو اسی مضارع سے امر تخلیق ہوتا ہے. ہم نے کیسے کیا؟ اس کا سٹیپ نمبر 1 کہ علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، گرا دیا. ہمارے پاس لفظ تھا کاف پیش واو کو اور لام پیش لو، قو لو. تو پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ لاسٹ لیٹر کو اگر 4 حرفی ہے تو لاسٹ لیٹر کو جزم دے دیتے ہیں. اگر آنی، اونا، اینا ہے تو نون اعرابی کو
گرا دیتے ہیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ یہ 4 حرفی ہے تو اس کے لام کلمہ کو ہم نے جزم دے کے ساکن کر دیا. اور اس طرح ہمیں یہ نظر آیا کہ 2 ساکنین اکٹھے ہو گئے ہیں اور 2 ساکنین کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو ہم نے پھر اس کو کیا کیا، ہم نے اس کے جب 2 ساکن اکٹھے ہوں تو ہمیشہ حروف علت والا جو ساکن ہوتا ہے اس کو پھر سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارا لفظ قل بن گیا. امر جب ہم نے ابھی مجھے کوئی بتائے گا نیا بچہ کون سا آیا ہے؟ سائمہ غفور. سائمہ آپ مجھے بتاؤ گے کہ اس ہم نے جب یہ لفظ جو ہے ابھی ہم نے اس کی کیا کیا گرامیٹک انالیسس کی کہ ہمیں کل ورڈ دیکھا. جب ہم نے سورۃ الکافرون کا پہلا ورڈ تو ہمیں پہلے یہ پتا چل گیا کہ یہ فعل امر ہے اور اس کی یعنی کہ گردان کا نام پتا چل گیا. اس کا روٹ ورڈ قاف واو لام ہے، یہ پتا چل گیا. اور ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اس کا جو صیغہ ہے وہ واحد مذکر حاضر کا ہے. اور اب ہمیں ابھی تک ہم نے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ اس کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے کہ ثلاثی مجرد سے ہے. آپ مجھے اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بتاؤ گے کہ یہ ورڈ جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ جی سائمہ، شفق آپ ہو؟ جی میم، یہ جیسے ہم نے کہا نا اس کا باب ناصرہ سے ہے نا، باب باب ناصرہ سے ناصرہ ہے. یہ بھی اچھا، ہم نے ثلاثی جتنے بھی مجرد امر ہے. پڑھے تھے یہ جو 6 ابواب تھے، یعنی کہ جو 6 ابواب ہم نے پڑھے، یہ میں لکھ دوں کہ اس کا کہ اس کا تعلق ہم یہ لکھ لیتے ہیں، ہم نے ابھی تک لکھا نہیں تھا کہ ثلاثی مجرد سے ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ جب بھی ہم کوئی گرامیٹک انالیسس کرتے ہیں تو ہم نے کچھ چیزیں بتانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہمارا ایک سیکوینس ہم نے سیکھا تھا. تو ثلاثی مجرد تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہم ابھی غور کریں گے کہ ہم نے جتنے بھی ثلاثی مجرد کے امر بنائے تھے تو ان کے سب کے شروع میں ہم نے حمزہ وصلی لگایا تھا. اس میں کیوں نہیں لگا؟ اگر اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے یا مزید فی سے نہیں ہے تو جتنے بھی امر کی گردانیں ہم نے تیار کی تھی سب کے شروع میں حمزہ وصلی لگا. اس میں کیوں نہیں لگا؟ میم میں بتاؤں؟ نہیں بیٹا، جن کی ابھی باری نہیں آئی میں ان سے پوچھ رہی ہوں. سائمہ غفور یا شفق ذیشان؟ کلاس آن کر کے سب بھاگ گئے ہیں یہاں سے. جی فہمینہ آپ بتاؤ. شفق آ گئی ہے، بتاؤ شفق. میم اس کا کہہ رہی ہے نا، میں نے بھی ابھی جوائن کیا تھا، میں تو ابھی کل دیکھ ہی کل رہی کا جو ورڈ ہے ہم اس کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الناس میں، اخلاص میں اور سورۃ الفلق میں. وہی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. سورۃ الکافرون ہم نے شروع کی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے امر کی جتنی بھی گردانیں بنائی تھیں، باب ناصرہ، فاتحہ، سامیہ، سب کی امر جب ہم نے بنائے تھے تو وہ حمزہ وصلی سے شروع ہوتا تھا. اس میں حمزہ وصلی کیوں نہیں آیا ہوا؟ یہ سوال ہے میرا. شفق آپ پھر غائب ہو جاتے ہو. نہیں میم، میں ادھر ہی ہوں. میں ذرا سارے جو ہے نا ریمائنڈ کر رہی تھی اپنے مائنڈ میں. دراصل ابھی حدیث کی کلاس لے کر ختم ہوئی ہوں نا، تو بس جو ہے نا میں اس میں واپس آ رہی تھی گرامر میں. صحیح، چلو ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جی کون بتائے گا؟ میم اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کیونکہ اس کا جو جب ہم مضارع دیکھتے ہیں تو اس کا سیکنڈ حرف ساکن ہوتا ہے، تو ٹھیک. علامت مضارع گرانے کے بعد وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. چونکہ اس میں حرف علت آ گیا تھا تھرڈ حرف، تو اس کی حرکت ہمیں سیکنڈ کو دے دی. تو چونکہ اس کا ساکن نہیں رہا، ساکن بالکل نہیں، ہاں بالکل صحیح ساکن نہیں فہمینہ رہا نے تو اس جواب کو دیا کہ حمزہ وصلی صرف اور صرف ان الفاظ کے شروع میں آتا ہے جو ساکن سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے کل کا ورڈ ہے اس کا پہلا لیٹر پیش ہے، یعنی کہ وہ ساکن نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پڑھنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوئی، ہم آرام سے اس کو پڑھ پائے ہیں کل. یعنی کہ اگر قاف ساکن ہوتا، اگر یہاں پہ واو نہ ہوتا، علاج ہم نے نہ کیا ہوتا،
اور قاف ساکن ہوتا، جس طرح کہ پہلا ورڈ تھا یقولو، اگر یقولو میں یا علامت مضارع گراتی، قاف ساکن ہوتا، تو پھر میں یہاں پہ حمزہ وصلی لگاتی، کیونکہ ساکن سے لفظ جب بھی شروع ہوگا اس کے شروع میں حمزہ وصلی لگے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ لام نے اپنی ساکن، بلکہ واؤ نے اپنی ساکن قاف کو دے دی تھی، اور اب قاف کو پڑھنا مشکل نہیں رہا، اس کو میں بآسانی پڑھ سکتی ہوں، اس وجہ سے مجھے یہاں پہ حمزہ وصلی نہیں ریکوائرڈ، یا مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ آئی ہوپ میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے۔ تو اب یہ ہمارا، اگر میں ایک سیکوینس میں چلوں تو جو ہم بتاتے ہیں وہ ہمیشہ، میں نے بتایا ایک نیا طریقہ سکھایا کہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے، جس سے ہماری ایک سیکوینس قائم رہے گی کہ دو گھر ہیں آپ کے پاس، دو بھائیوں کے، ایک گھر ثلاثی مجرد ہے، دوسرا گھر ثلاثی مزید فی ہے۔ ہم ثلاثی مزید فی کی 8 نشانیاں جو ہم نے یاد کری کی کہ پہلا اضافی حمزہ آ جاتا ہے باب افعال میں، وہ دیکھیں گے، اگر نہیں تو عین کلمہ پہ کیا شدہ موجود ہے، تفعیل کے اندر وہ دیکھیں گے، قاوالا جو تھا وہ قوالا ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، پھر ہم تیسری نشانی دیکھیں گے کہ کیا قاف کے بعد الف ہے، قاولا تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تیسری نشانی بھی نہیں ہے۔ چوتھی نشانی ہم دیکھیں گے کہ شروع میں اضافی تے اور واؤ کے اوپر شدہ ہے، تقولا، کیا ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے چوتھی بھی ہمارے پاس مزید فی کی نشانی موجود نہیں۔ شروع میں اضافی تے اور قاف کے بعد الف ہے، تقاولا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا قاف اور واؤ کے بیچ میں اضافی تے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ کیا میرے پاس قاف سے پہلے نون موجود ہے اضافی؟ وہ بھی نہیں ہے۔ کیا میرے پاس قاف سے پہلے سین تے موجود ہے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ 8 مزید فی کی نشانیوں کو ہم دیکھیں گے، اگر مل گئی تو ہم لکھ دیں گے کہ ثلاثی مزید فی ہے، ہم اس کے گھر میں انٹر ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے ان 8 نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں ملے گی، تو اب ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے۔ اب ثلاثی مجرد کی کیونکہ نشانیاں بہت ہزاروں میں الفاظ ہیں، اور اس کو یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ اس کا کیا، کس باب سے اس کا تعلق ہے، جو بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں آہستہ آہستہ یاد ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی استعمال کرنے والے الفاظ ہمیں ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم ڈکشنری میں اس روٹ ورڈ کو ڈالیں گے اور اس لفظ کو دیکھیں گے کہ یہ کس باب سے ہے، وہاں سے آپ کو باب مل جائے گا، اور آپ جو ہیں وہاں سے اس کو جو ہے باب کا نام ہم نے پھر نیکسٹ بتانا ہے کہ اس کا تعلق کس باب سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے باب کا نام لکھ دیا ثلاثی مجرد کے بعد باب ناصرہ، ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کی اور ڈکشنری میں ہمیں پتا چلا کہ اس کا تعلق باب ناصرہ سے ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا روٹ ورڈ بتائیں گے، قاف واو لام، یہ ایک فکس پیٹرن بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، لفظ کو توڑیں گے، توڑ کے اضافی چیزوں کو ہٹائیں گے، تو یہاں پہ تو ہے ہی صرف 2 لیٹرز، اور پھر ہمیں جو ہے اس کا روٹ ورڈ تک پہنچیں گے۔ اب اس کے بعد روٹ ورڈ کے بعد اب ہم ثلاثی مجرد والے گھر میں انٹر ہوئے۔ مزید فی کے اندر 8 کمرے ہیں، ہر کمرے کا ایک دروازہ ہے جس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، افعال، تفعیل، مفاعلہ، اسی طرح تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، ان کی نشانیوں کو دیکھ کے ہم اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ اب یہ کیونکہ باب ثلاثی مجرد سے ہے، اس کے اندر صرف 6 کمرے ہیں۔ پہلا کمرے کا نام ہے، اس کے دروازے پہ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ باب جو ہے سب سے پہلے جو ہمارا تھا بادشاہ سلامت، اس کے لیے ہم نے کیا نام سیکھا تھا؟ قاروما یکرمو، قاروما یکرمو، پھر آ جاتا ہے ناصر ینصرو، پھر آ جاتا ہے فتح یفتحو، اور چوتھے دروازے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے ضربا یضربو، پھر ہے 5واں سامع یسمعو، اور چھٹے دروازے کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ ہے حاسبہ یحسبو۔ اب ہم نے
باب ناصرہ ڈکشنری سے دیکھ لیا. ہم اب اس کمرے کے اندر دروازہ کھول کے انٹر ہو گئے. اس کمرے میں جب انٹر ہوئے تو یہاں پہ 8 ہر کمرے میں 8 الماری ہیں اور ہر الماری پہ ایک جیسے نام ہے. ٹھیک ہے, پھر رپیٹ کر رہی ہوں, ہر روم چاہے وہاں 8 کمرے ہیں مزید فی میں, چاہے یہاں پہ 6 کمرے ہیں, ان 8 اور 6 سارے کمروں کے اندر 8 الماریاں ہیں. اس کے بھی دروازے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ہر جو 8 الماری ہیں اس کا نام کیا کیا ہے؟ فعل ماضی معروف, فعل ماضی مجہول, مضارع معروف, مضارع مجہول, فعل امر, فعل نہیں. 6 فعل افعال کی الماریاں ہیں اور 2 اسم کی الماریاں ہیں, اسم الفاعل اور اسم المفعول. یہ ہر کمرے کے اندر آئیڈینٹیکل ایک جیسی الماریاں لگی ہوئی ہیں. اب ہم نے پھر اپنے لفظ کے پیچھے واپس جانا ہے اور نشانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس الماری کو کھولنا ہے. اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ فعل امر ہے. کیسے؟ اس کی پھر ہم نے نشانیاں دیکھی تھی کہ اگر یہ فعل مضارع ہوتا تو اس کا جو مادہ ہے کاف واو لام, اس کے پیچھے علامت مضارع ہمیں نظر آتا. اب کیونکہ کل کے پیچھے نہ تو یتان کا کوئی بھی علامت مضارع موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو میں مضارع معروف کی الماری کھولوں گی, نہ میں مضارع مجہول کی الماری کھولوں گی. اسم الفاعل اور اسم المفعول, ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو اسم الفاعل ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹ فاعل کے سانچے کے اوپر ہوتے ہیں, یعنی کہ ہوگا ناصرن, حاسدن, کاذبن. اب جو ہمارا ورڈ ہے کل, وہ بالکل اس سانچے کے اوپر نہیں ہے. اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ مفعول کے سانچے پہ ہوتا ہے, یعنی کہ ہم کہتے مفعولن, یعنی کہ اس سانچے کے اوپر مقتولن, مجبورن, منظورن, وہ بھی ہمیں سانچہ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی 2 الماریاں ہم نہیں کھولیں گے. اب آ جاتا ہے ہمارے پاس ماضی اور کی امر اور نہیں. اب ماضی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی جو معروف ہے وہ کبھی پیش سے شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے, اور اس کی اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ زبر کے اوپر ہوتی ہے. اب ہم نے اینڈنگ کے اوپر بھی غور کرنا ہے, سٹارٹنگ پہ بھی غور کرنا ہے اور اینڈنگ کے اوپر بھی غور کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کی اینڈنگ پیش کے اوپر ہوتی ہے اور ماضی کی اینڈنگ زبر کے اوپر ہوتی ہے. اب نہ تو یہ پیش پہ اینڈ کر رہا ہے نہ یہ زبر پہ اینڈ کر رہا ہے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ نہ یہ مضارع بھی نہیں ہو سکتا اور ماضی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ فعل امر اور فعل نہیں, یہ دونوں ہم نے سیکھا تھا کہ ساکن یا جازم کے اوپر اینڈنگ ہوتی ہے, جزم کے اوپر اینڈ کرتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ امر ہے کہ نہیں ہے. اب فعل نہیں کے بارے میں بھی ہم سیکھ چکے کہ وہ لا پلس ت سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی فعل نہیں ہوگا اس کے نہیں کے لیے لا آئے گا اور وہ ہمیشہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے اور اس میں علامت مضارع نہیں گرتی, تو لا پلس ت ہوتا ہے اس کے شروع میں. تو ہمیں کل کے پیچھے تو کوئی لا پلس ت نظر نہیں آ رہا. تو یہ ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتا چلا کہ یہ صرف اور صرف اب فعل امر ہمارے پاس رہ گیا. تو اب اس کے بعد ہم نے اس الماری کو پہچان کے ہم نے اس کے بارے میں اس کے نام لکھ دیا فعل امر. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو الماری ہے وہ ہے فعل امر. اب میں فعل امر کی الماری کو کھولوں گی اور فعل امر کو کھولنے کے بعد میں دیکھوں گی کہ اس کے اندر ایک صیغہ پڑا ہوتا ہے. آخری یہ سٹیپ ہے کہ فعل امر کے اندر ایک صیغہ پڑا ہوتا ہے. اب اس کا صیغہ کیا ہے؟ ہم اوپر ویسے تو کر چکے ہیں کہ واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نشانیوں سے دیکھیں گے. ہم نے امر کی گردان سیکھی تھی کہ صرف 6 الفاظ سے مل کے بنتی ہے. اس کا پہلا ورڈ ہوتا ہے جو صرف 3 حرفی ہوتا ہے, باقی سب کے آگے کچھ نہ کچھ ایڈڈ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی مادے کے بعد الف ایڈ ہوگا, واو ایڈ ہوگا, یا ایڈ ہوگا, یا نون نسواں لگا ہوا ہوگا. یعنی کہ یہ 4 لیٹر ہمیں ملنے چاہیے اس کے امر کے
واحد مذکر حاضر کے علاوہ جو 6 الفاظ ہیں، 6 میں سے 5 الفاظ ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے امر کے جو مذکر تثنیہ ہے اور مذکر جمع ہے اور واحد مؤنث ہے، تثنیہ مؤنث ہے اور جمع مؤنث ہے، ان سب میں ہم نے دیکھا تھا کہ مادے کے بعد کچھ نہ کچھ ایڈ ہوا ہوگا. دونوں کے تثنیہ میں الف کا اضافہ ہوتا ہے اور جو واحد مؤنث ہے اس میں یا کا اضافہ ہوتا ہے اور جو جمع مذکر ہے وہ واو کا اضافے سے بنتا ہے اور جو جمع مؤنث ہے وہ نون نسواں کے اضافے سے بنتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایسی کوئی چیز مادے کے بعد نظر نہیں آئی تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ واحد ہے اور مذکر ہے. واحد مؤنث کے آگے لام کے آگے یا ہونی چاہیے تھی اور اگر یہ تثنیہ ہوتے تو ان کے لام کے آگے الف ہونی چاہیے تھی اور اگر یہ جمع ہوتے تو اس کے آگے واو یا نون نسواں ہونا چاہیے تھا. ایسا میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ واحد ہے اور مذکر ہے. اور یہ ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کی صرف اور صرف حاضر کی 6 شکلوں سے بنتا ہے امر. تو اس کا مطلب ہے اس کا گروپ کون سا ہے؟ حاضر کا گروپ ہے. اکثر لوگ جب اس کو لکھتے ہیں گرامیٹک انالیسس کرتے ہیں تو وہ حاضر نہیں لکھتے، بس واحد مذکر یا تثنیہ مذکر یا جمع مؤنث ایسے لکھ دیتے ہیں. جبکہ ہم نے کہا تھا کہ صیغہ کے اندر 3 جوابات کا آنا لازم ہے. اس کا عدد بتانا ہے، یعنی کہ گردان کے ٹاپ پہ دیکھو تو عدد ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع، آپ نے ان میں سے ایک چیز بتانی ہے. اگر آپ گردان کے رائٹ پہ دیکھو تو پہلے مذکر اس کے بعد مؤنث ہوتی ہے غائب کا گروپ، پھر اوپر مذکر اور نیچے مؤنث ہوتی ہے حاضر کا گروپ، اور پھر متکلم کے اندر بھی مذکر اور مؤنث. تو اس کا مطلب ہے جنس بتانی ہے نمبر 2 پہ اور پھر گروپ بتانا ہے کہ وہ غیر حاضر ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے. تو اس کے بغیر صیغہ مکمل نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ تینوں چیزیں لازمی بتانی ہے. تو الحمدللہ یہاں سے ہماری گرامیٹک انالیسس مکمل ہو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت تفصیل سے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن ہے اتنے لیسن میں آپ لوگوں کے لیے؟ نو میم. نہیں الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ ہے یا ایوہا کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. یہاں پہ ہم ابھی صرف الکافرون کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم ہمارا اینڈ ہو رہا ہے. تو ہم یہاں پہ صرف الکافرون کو لکھ لیتے ہیں، اس کی بھی گرامیٹک انالیسس کر لیتے ہیں. الکافرون. جی وہ بچی جو اپنی نیند کھول رہی تھی، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں شفٹنگ کر رہی تھی. اب آپ بتاؤ سائمہ غفور، اس کی گرامیٹک انالیسس کرو. سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے قرآن میں ہم نے کہا تھا صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. کیا ہے ان میں سے یہ؟ شفق. جی میم، یہ اسم ہے. سب سے پہلے جو اس کا روٹ پر نکالیں گے نا، اضافی ہٹا دیں گے. الف لام اضافی ہے اور واو اضافی. پھر یہ الف ہٹا آپ واقعی بھول گئے ہو، چھٹیوں کے بعد الف سے دنیا کا کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا. میم میں نے الف لام کہا ہے. تو الف سے تو یہی الف تو لام بتا رہی ہوں بیٹا، الف سے کوئی لفظ شروع ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے شروع ہو گیا؟ اس کے بعد آپ جب اس کو بولتے ہو کیا بولو گے؟ اس کو آپ کیسے پڑھو گے؟ لام تعریف. نہیں، نہیں، آپ اس کو جب بولو گے پورے ورڈ کو بولو، کیا بولو گے؟ الکافرون. ال. تو اس الف کے اوپر کون سی کوئی حرکت آئی ہوئی ہے کہ بغیر حرکت کے ہے؟ میم ہم نے خود لگائی نا. لگائی تو حرکت آ گئی نا. تو کیا حرکت والا الف ہوتا ہے؟ الف کبھی حرکت والا پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں وہ تو ہم تھا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سیکھ لیا کہ نہ تو اردو کا نہ عربی کا کوئی بھی لفظ کبھی بھی الف سے شروع نہیں ہو سکتا. جب بھی شروع میں کبھی بھی آپ کو الف نظر آئے گا وہ بیسکلی حمزہ ہے. حمزہ وصلی آپ نے پڑھا ہے نا، حمزہ وصلی. جی میم. تو یہ حمزہ وصلی ہے نا بیٹا. حمزہ وصلی آپ نے جب بھی پڑھا قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ کبھی بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر حرکت خود لگاتے ہیں، ادروائز وہ سائلنٹ ہوتا ہے اور ہم پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کو بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کل یا ایوہل حل کافرون.
ہم ہا کو ڈائریکٹ لام سے ملا رہے ہیں نا. آپ جی اس میم. اس حمزہ کو پڑھ رہے ہو. میم ہاں کو جب ملاتے ہیں تب نہیں پڑھتے نا، لیکن جب اس کو سیپریٹ کریں گے تو تب جو ہے وہ اس کو حرکت دے کر پڑھیں گے. حرکت دے کے پڑھیں گے تو حرکت والا تو الف ہو ہی نہیں سکتا. جی حرکت والا میم. کبھی الف ہوتا ہے؟ ہم نے یہی سیکھا تھا جی کورس کے شروع میں کہ ہر وہ الف جس پہ حرکت ہے، زبر، زیر پیش یا ساکن، وہ ساری حمزہ ہوتی ہیں اصل میں. سیکھا میم. تھا، بھول گئے ہو آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہ جی حمزہ میم. ہے. الف صرف اس کو کہتے ہیں جو ساؤنڈ کو لمبا کرے. مثلا کافرون. اب یہ کا جو ہے، کاف الف کا، یہ الف ہے. آپ کے بیٹا بہت شور آ رہا ہے شفق پیچھے سے. فین ہی چل رہا ہے اور میں بتا. صحیح. پھر میم اس میں یہ ہمارے پاس اسم ہے اور واؤ نون آ رہا ہے اینڈ اچھا، پہ اب جمع آپ ہے. نے ال کو دیکھ کے بتایا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ اسم ہے، جس سے ہم نے فعل کی پوری گرامیٹک انالیسس کی نا، اسم ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کتنی چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اسم کو بنانے کے لیے ہم کتنی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ہم نے پورا اس کا ایک فارمولے کے اوپر ہم نے سیکھا تھا کہ اسم اتنے چیزوں سے مل کے بنتا ہے. میم اس میں اس کا کیا کہتے ہیں وہ وسعت، عدد، جنس، یہ ساری بالکل چیزیں بالکل وہی چیزیں ہیں. کتنی چیزوں سے مل کے اسم بنتا ہے؟ 4 سے نا میم. اس کی اعرابی 4 چیزیں حالت، سے. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کا 4 چیزیں عدد، اس کیا کی ہیں؟ جنس، اس کی اعرابی حالت، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا عدد کیا ہے، عدد. واحد ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. اور میم جنس ہے، جنس ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور حالت. ٹھیک ہے. تو حالت. یہ 4 چیزوں سے مل کے اسم بنتا ہے. اگر وہ فعل تھا تو ہم نے فعل کے اکارڈنگلی اس کی ہم نے گرامیٹک انالیسس کی. اب کیونکہ یہ اسم ہے تو اب ہم اسم کے مطابق اس کی گرامیٹک انالیسس کریں گے. یعنی کہ اس میں سے اب ہم نے 4 چیزیں تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ کیا جی 4 میم. چیزیں ہیں، یعنی کہ ان 4 چیزوں کو باری باری اس کی شکل کو دیکھ کے، نشانیوں کو دیکھ کے بتانا ہے. سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے عدد. کس چیز کو دیکھ کے جی میم. بتاؤ کہ اس کا عدد کیا ہے؟ یہ میم جو واؤ نون آخر میں آ رہا ہے نا، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے نا، تو یہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. بالکل. آپ نے عدد بتا دیا کہ یہ جمع ہے. اس کے بعد جنس کیا پھر ہے اس جو کی؟ ہاں یہ واؤ نون جو ہوتا ہے یہ جمع مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے نا، تو بالکل. یہ کبھی مذکر ہے. مؤنث میں استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہوں. بالکل. مؤنث ہونے کے لیے، اسم صفت کی مؤنث ہونے کے لیے ایک مادے کے بعد تے کی موجودگی بہت ضروری ہے. یعنی کہ تے ضرور ہونا چاہیے. تو اس میں ہمارے پاس کافر کی رے کے اوپر ختم ہو رہا ہے، را کے اوپر، تو اس کے بعد کوئی تے موجود نہیں، تو یہ مذکر ہو گیا. اب اس کی وسعت کیا ہے، کس کو دیکھ کے بتاؤ گے؟ میم وہ ہوتا ہے نا اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو جی. جو کیا کہتے ہیں یہ اسم معرفہ ہے نا. نشانی بتاؤ نا، کس چیز نے بتایا؟ میم ہمیں یہ حمزۃ الوصل نے بتایا ہے نا، یہ جو لام حمزۃ تعلیق ہے الوصل ہمیں اس نہیں سے ہے بیٹا. بتانا. ال ہاں میم ال اس کو کا دیکھ کے نام پتا مجھے چلا ذہن میں آپ نہیں کو. آ رہا. جی ال کو ٹھیک ہے. وسط ال کیا معرفہ کرتا ہے؟ کسی بھی عام اسم کو خاص کر خاص دیتا ہے. بنا دیتا. کسی بھی نکرہ اسم کے شروع میں جب ہم ال لگا دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ال نے ہوں. مجھے بتا دیا کہ میری وسعت جو ہے وہ معرفہ ہے. اب آخری چیز کیا رہے گی؟ حالت. میم حالت اس کی رفع کی حالت میں ہے نا، یہ اونا جو ہے وہ ہمارے پاس حالت رفع ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حالت رفع ہے. کیسے پتا چلا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کی حالت کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس اسم کو 2 حصوں میں بانٹنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا رپیٹ کر رہی ہوں. ہم اس کو 2 حصوں میں کس طرح بانٹتے ہیں کہ سب سے پہلے اس اسم کی اینڈنگ کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ حالت اینڈ پہ ہوتی ہے، کبھی لفظ کے شروع یا بیچ میں نہیں ہو سکتی. حالت کو دیکھنے کے لیے ہمیں لفظ کی اینڈنگ دیکھنی ہوتی ہے. اب اینڈنگ ہمیں 2 طرح سے ملتی ہے، ایک نون گروپ اور ایک بغیر نون گروپ. ٹھیک ہے. پھر رپیٹ کروں گی. اسم 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو نون گروپ سے تعلق ہوگا یا بغیر نون گروپ سے. نون گروپ ہم کس کو کہتے ہیں؟ واؤ نون، یا نون. بالکل. الف نون،
واو نون اور یا نون. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا نون گروپ. اب یہ اس میں ہمیں لفظی حالت پتہ چلے گی, یعنی کہ یہ ایک لفظ ہے الف نون واو نون یا نون, اس کو دیکھ کے لفظی حالت پتہ چلے گی. ٹھیک ہے, یہ لفظی ہے, لفظ کو دیکھیں گے ہم. اور جو دوسری ہے جو بغیر نون گروپ, ٹھیک ہے, جو بغیر نون گروپ ہے, یعنی کہ جس کے اینڈ پہ نون نہیں ہے ہمیں مل رہا, الف نون واو نون یا نون. ٹھیک ہے, الف نون واو نون یا نون کے بغیر. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ہو گیا بغیر نون گروپ. اب اس بغیر نون کو ہم کہتے ہیں حالت بال حرکہ یا حرکات کر دیتے ہیں, پلورل کر دیتے ہیں, حالت بالحرکات. یعنی کہ اس میں ہم حرکات کو دیکھیں گے. جس کے اینڈ پہ الف نون واو نون یا نون نہیں ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اینڈ پہ پیش ہے تو ہم کہیں گے یہ رفع کی حالت ہے. اگر اینڈ پہ زبر ہے, چاہے وہ ایک زبر ہے یا دو زبر ہے, تو میں کہوں گی یہ جو ہے کون سی حالت ہے, نصبی حالت ہے. اگر اینڈ پہ زیر ہے, ایک زیر یا دو زیر, تو میں کہوں گی جری حالت ہے. یعنی کہ اب مجھے حرکت کو دیکھ کے بتانا ہے اس کی حالت کیا ہے, جو بغیر نون گروپ ہیں. لیکن اگر نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے الف نون واو نون یا نون, تو وہاں یہ لفظ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے. کون بتائے گا؟ اس کو دیکھ کے کیسے پتا چلتا ہے؟ جی یہاں پہ ہم کلاس اینڈ کر رہے ہیں, جلدی سے بتائیں. میم واو نون اور الف نون جو ہے یہ رفعی حالت ہوگی، اور یا نون جو ہے یہ نصبی اور جری حالت ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. پیش گروپ جو ہے وہ ہے رفعی حالت. ٹھیک ہے, آخر میں ایک پیش یا دو پیشوں, اور زبر گروپ کون سا ہوگا؟ ایک زبر آخر میں یا دو زبر. ایک زبر ہے یا دو زبر ہیں, اور یہ کہلائے گا نصبی گروپ, نصبی حالت. اور پھر آخر میں آ جاتا ہے جی زیر گروپ. اور اس کے آخر میں ایک زیر ہو یا دو زیریں ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے جری حالت. مثلا مسلمن یا المسلمو, یہ ہے رفعی حالت. مسلمن یا المسلمہ, یہ ہوگی نصبی حالت. یعنی کہ اب یہ بغیر نون گروپ ہے نا, تو ہم آخری حرکت کو دیکھ رہے ہیں. اور مسلمن یا المسلمی, یہ ہو گئی جری حالت. اب یہ سارے کیا ہیں؟ بغیر نون گروپ. ٹھیک ہے, اور نون گروپ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن لفظوں کے آخر میں الف نون یا واو نون ہوگا تو یہ
رفعی حالت ہے، یعنی کہ پیش کے پاس ہے، مسلمانی اور مسلمونہ، اور یا نون جس کے پاس ہے وہ نصب اور جر دونوں کہلاتے ہیں، نصبی یا جری۔ یہ انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ چکے ہو کہ اس کو بھی ہم کیسے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت تو اب یہ نون گروپ جب ہوگا تو ہم شکل کو دیکھیں گے، اور بغیر نون گروپ جب ہوگا تو ہم آخر کی حرکت کو دیکھ کے اس کی حالت کو بیان کریں گے۔ آئی ہوپ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اس کی آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو اگلی کلاس میں ہم مزید دیکھیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہو۔